मोहतरम दोस्तों, नूरपुर शाह के शुमाली पहाड़ी के साथ एक जगह लोहे दंदी के नाम से मशहूर है, जहाँ एक लंबा सा पत्थर पहाड़ी के साथ मुअल्लिक है, जिसके बारे में बयान किया जाता है कि वो एक देव था। हज़रत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की इबादत में वो मखल होता था। आपने उसे कई मरतबा मना फरमाया, मगर वो बाज नहीं आया। एक रोज़ आपको गुस्सा आया तो आप मुसल्ले से उठे और देव को गर्दन से दबोच कर हवा में उछाल दिया। वो देव ऊंधे मुंह गिरा और पत्थर बन गया, जो अब भी वहाँ मौजूद है। एक और रिवायत है कि आपने मौजा बाग में एक खेत किसी मुजारे को बटाई पर दे रखा था। उसमें एक मरतबा उसने माश की फसल बोई। जब फसल तैयार हुई तो मज़ारे की नीयत में फतूर आ गया और वो सारी फसल उठाकर अपने घर ले गया और आपकी खिदमत में हाजिर होकर कह दिया कि फसल में कुछ भी नहीं हुआ। आप खामोश रहे। कुछ दिनों के बाद आप मुजारा के घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि मुझे खाना खिलाओ। जब मुजारे खाना लाया तो उसमें माश भी मौजूद थी। आपने दरियाफ्त फरमाया कि ये इस कदर अच्छी माश कहाँ से लाए हो? मुजारे ने जवाब दिया कि कहीं से मिली है। तो आपने पूछा कि सामने वाली कोठरी में जो बोरियां पड़ी हैं उनमें क्या भरा है? मुजारे ने जवाब दिया कि बस कंकरियां भरी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए और खाना खाने के बाद आप वापस तशरीफ़ ले गए। मुजारे आपके कश्फ व करामात से तो वाकिफ़ था। जब आप तशरीफ़ ले गए तो वो कुछ घबराया और उसने बोरी को खोल कर देखा तो उसमें सिवाय कंकरों और पत्थरों के कुछ नहीं था। अब उसने दूसरी बोरी खोली, उसमें भी कंकर और पत्थर निकले, यहाँ तक कि उसने अनाज की कोठरी खाली कर दी और सब बोरियों से कंकर और पत्थर बरामद हुए। मज़ारे झूठ बोलने और आपको धोखा देने पर सख्त नादिम व शर्मिंदा हुआ और फ़ौरन आपकी खिदमत में हाजिर होकर मुआफ़ी मांगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे झूठ और फ़रेब से हमेशा परहेज़ करने की तलकीन की और मुआफ़ फरमा दिया। जो माश, कंकरियाँ और पत्थर बने थे वो आज तक मौज़ा बाग कला में बरी इमाम के वालिद शाह महमूद रहमतुल्लाह अलैह के मीज़ार के करीब पड़े हुए हैं। रिवायत है कि एक रोज़ हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह चोरपुर के जंगल में एक खुश्क और कोना साल शीशम के दरख्त के नीचे बैठे थे कि हिंदू यात्रियों का एक काफ़िला वहाँ से गुजरा। आपने यात्रियों से दरियाफ्त किया कि तुम लोग इतना साजो सामान उठाए हुए कहाँ जा रहे हो? उनमें से एक ने जवाब दिया कि परियाग करने। आपने पूछा, वहाँ क्या करोगे? जवाब मिला, गंगा और जमुना के संगम पर स्नान करके अपने पाप धोएंगे। आपने फरमाया कि गुनाह नहाने से साफ़ नहीं होते, नेकोकारी और इबादत इलाही से ही गुनाह साफ़ होते हैं। हिंदू यात्रियों ने आपकी बातों का मजाक उड़ाया और एक हिंदू परोत बोला कि अगर मख्फी इबादत से ही इंसान खुदा के करीब हो सकता है तो आप कई बरसों से इस खुश्क और पुराने शीशम के दरख्त के नीचे इबादत कर रहे हो, मगर खुदा ने आप पर रहम नहीं फरमाया, वरना वो इसी दरख्त को हरा भरा करके आपके सर पर छाँव का इंतज़ाम कर देता। हिंदू परोत की इस तकरीर पर आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कराए और फरमाया कि मेरे खुदा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम मुसलमान उसकी ज़ात पर तवक्कल रखते हैं, वो बड़ा गफूर रहीम है। अगर वो चाहे तो इस दरख्त को फ़ौरन ही हरा भरा कर दे, क्योंकि वो हर शय पर कादिर है। ये कहकर आपने आयत करीमा पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठाए। मुजीबुद्दावात ने आपकी दुआ कबूल की और शीशम का खुश्क और कोना साल दरख्त फ़ौरन हरा भरा हो गया। उसकी शाखें बढ़ गईं। हिंदू यात्रियों का पूरा काफ़िला ये देखकर अंगोश्ते बदनदां रह गया और आपके दस्ते मुबारक पर हल्का बगोश इस्लाम हुआ। उस काफ़िले के कुछ लोग अपने घरों को वापस जाते हुए मौज़ा बागा से गुजरे और चोरपुर के जंगल में एक साहिब करामत बुज़ुर्ग की मौजूदगी का भी जिक्र किया। जब हज़रत शाह महमूद आपके वालिद गिरामी ने ये चर्चा सुना तो फ़ौरन समझ गए कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ घर के करीब ही कहीं छुपे हुए हैं। आप चंद आदमियों को लेकर चोरपुर पहुँचे और आपसे लिपट कर खूब रोए। आपके वालिद गिरामी ने फरमाया कि नूरे चशम, अब तुम घर वापस चलो। तुम्हारी वालदा तुम्हारे लिए बेकरार रहती है और उसकी सेहत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अब्बा जान, अब मैं घर में नहीं रह सकता। मैं खुदा की याद में इतना मदहोश हो चुका हूँ कि अब मुझे अपना होश भी नहीं रहता। बहरहाल अम्मा जान की कदम बोसी की खातिर ज़रूर हाजिर हूँगा। आपके वालिद वापस चले गए और उसके तकरीबन एक हफ़्ता बाद हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह भी मौज़ा बागा पहुँचकर अपनी वालदा के हजूर हाजिर हुए। आपने वहाँ ज़्यादा देर क़याम नहीं किया
اور والدہ صاحبہ سے یہ کہہ کر واپس جانے کی اجازت طلب کر لی کہ میں نے جس جگہ نور پور پایا ہے میرا مکان و مقام اب وہی ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ ہی کی بنا پر چور پور کا نام اب نور پور پڑ گیا، جو کہ بعد میں نور پور شاہ کہلایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کافی دور دور تک پہنچ گئی اور لوگ دور دور سے آپ کے پاس آنے لگے، خدام کی آمد کے بعد آپ نور پور کے ایک بڑے غار میں چلہ کشی کے لیے داخل ہوئے اور کئی سال تک باہر نہیں نکلے۔ آخر آپ کے مرشد سخی حیات المیر، جو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، تشریف لائے اور غار کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے لطیف، اب چلہ سے باہر آؤ، آج کا دن بڑا ہی مبارک ہے۔ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے غار کے اندر سے جواب دیا کہ خیر مبارک یا حضرت۔ اب آپ باہر نکلے، حضرت سخی حیات المیر سے بغل گیر ہوئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کے علم سلوک پر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ لطیف، اب تم ظاہری و باطنی رموز و اسرار سے معمور ہو چکے ہو، آج سے تم امام بر ہو۔ آپ کے مرشد کی اسی بات کی وجہ سے حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کو بری امام کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ کشی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ موضع لیلہ میں اہل یقین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ جب حضرت شاہ عبداللطیف کی طبیعت موضع گنگڑ سے اکتا گئی تو آپ موضع لیلہ بھوتو میں چلے گئے، کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور اس ندی میں چلہ کشی کے لیے داخل ہو گئے جس کے کنارے موضع لیلہ بھوتو واقع ہے۔ روایت کی جاتی ہے کہ آپ 12 برس تک پانی میں ذکر الہی میں مشغول رہے، یہاں تک کہ مچھلیاں آپ کے جسم کا گوشت نوچ کر کھا گئیں اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ نکاہت انتہا کو پہنچی اور ایک دن بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے مرشد حضرت سخی حیات المیر، جو اس زمانے میں حسن ابدال میں مقیم تھے، حالت کشف میں یہ کیفیت دیکھی تو فوراً لیلہ بھوتو پہنچے اور آپ کو چلہ سے باہر آنے کا حکم دیا، مگر آپ چلنے پھرنے سے قاصر تھے، لہذا آپ کے ایک مرید نے آپ کو پانی سے باہر نکالا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس مرید کے پاس 70 بھینسیں تھیں۔ روایت کے مطابق وہ روزانہ مرید آپ کا ایک بھینس کا دودھ دوتا اور شاہ عبداللطیف کو پلاتا۔ قدرت خدا دیکھیے کہ وہ جس بھینس کا دودھ آپ کو پلاتا وہ بیمار ہو کر مر جاتی، یہاں تک کہ 70 بھینسیں مر گئیں، مگر اس مرید باصفا نے اپنے مرشد سے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ لیکن جب آخری بھینس بھی مر گئی تو اسے تردد ہوا کہ اب دودھ کہاں سے لاؤں۔ جب اگلے دن شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ نہ ملا تو آپ نے استفسار کیا۔ مرید نے بھینسوں کے مرنے کا تمام ماجرا بیان کیا تو آپ زیر لب مسکرائے، پوچھا کہ کیا کوئی اور بھینس باقی نہیں ہے؟ مرید نے دست برسہ عرض کی کہ حضور، اب کوئی بھینس نہیں ہے، البتہ ایک بھینسا موجود ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ بھینسا کو دھو لو۔ قدرت خدا بندی سے وہ بھینسا بھینس بن گئی۔ مرید نے حسب الحکم بھینسا کو دوہا تو اس نے دودھ دے دیا، مگر وہ بھی بیمار ہوا اور مر گیا۔ مرید پریشان ہو کر پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور صورتحال عرض کی۔ آپ پھر مسکرائے اور اسے ہدایت فرمائی کہ جس ندی میں آپ نے چلہ کشی کی تھی اس کے کنارے پہنچ کر ندی کی طرف پشت کر کے اپنی بھینسوں کے نام سے انہیں پکارے، مگر پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ مرید حسب الارشاد ندی کے کنارے پہنچا اور بھینسوں کے نام لے کر پکارنا شروع کر دیا۔ وہ جس بھینس کا نام لیتا وہ ندی سے نکل کر آپ کے پاس آ جاتی۔ اس طرح سب بھینسیں نکل آئیں تو اس نے بھینسے کا نام لے کر پکارا۔ بھینسا کھیلتا ہوا نکل رہا تھا کہ مرید نے پلٹ کر دیکھ لیا۔ جو ہی اس کی نگاہ بھینسے پر پڑی وہ بھینسا پتھر بن گیا۔ یہ پتھر اب بھی اس ندی میں نصف کنارے پر اور نصف ندی میں موجود تھا۔ پھر گردش زمانہ اور سیلاب کی وجہ سے اب یہ پتھر کا بھینسا غائب ہو چکا ہے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن عام بچوں سے قطعاً مختلف تھا۔ بچپن ہی سے آپ کا رجحان زہد و تقویٰ، ترک دنیا اور مذہب کی طرف میل تھا۔ وہ گاؤں کے دیگر بچوں سے مل کر نہیں کھیلتے بلکہ اپنے مویشیوں کو لے کر گاؤں سے دور نکل جاتے تھے اور علیحدگی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ مویشی ادھر ادھر چرتے رہتے اور شام کو انہیں جمع کر کے گھر واپس لے آتے۔ اپنے والد سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ کسی کو گالی دیتے تھے۔ آپ کے اس رجحان اور مالک حقیقی سے عشق صادق کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹی سی عمر میں اللہ کے محبوب بن گئے اور آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی کہ جو بات منہ سے نکالتے وہ فوراً پوری ہو جاتی۔ حضرت سید عبداللطیف عرف بری امام رحمۃ اللہ علیہ
بالکل بچے ہی تھے کہ آپ کے والد اپنے آبائی گاؤں موضع کرسال سے نقل مکانی کر کے موضع باغ کلاں یعنی آبپارہ اسلام آباد کے مقام پر آ کر رہائش پذیر ہوئے اور حسب معمول مویشی چرانے کا کام شروع کر دیا۔ بچپن میں حضرت بری امام بھی مویشی چرایا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ تقریباً 100 بھینسوں کا گلا لے کر پہاڑ کے دامن میں چرانے گئے اور حسب معمول انہیں چھوڑ دیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور عبادت میں اس قدر محو ہو گئے کہ بھینسیں قریبی کھیت میں جا گھسیں اور وہاں فصل تباہ کر دی، لیکن آپ کو اس کی بالکل خبر نہیں ہوئی۔ کھیت کا مالک یہ کیفیت دیکھ رہا تھا، وہ اپنے نقصان پر بہت جھنجھلایا اور فوراً گاؤں پہنچ کر آپ کے والد حضرت شاہ محمود سے شکایت کی۔ حضرت شاہ محمود اٹھے اور شاہ لطیف کو ان کی غفلت پر سرزنش کرنے کے لیے دامن کوہ میں جا پہنچے۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور دیکھا کہ شاہ لطیف شیشم کے ایک درخت کے نیچے میوے خواب ہیں۔ شاہ محمود نے آپ کو ایک ضرب لگائی اور آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ابا جان، میں جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا، آپ نے کیوں مجھے واپس بلا لیا؟ آپ کے والد نے فرمایا کہ اے جاں پدر، تمہاری غفلت سے اس کاشتکار کی فصلیں بھینسیں کھا گئی ہیں اور اس نے تمہاری شکایت کی ہے۔ شاہ عبداللطیف نے جواب دیا کہ ابا جان، اس کے کھیت میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، آپ خود جا کر وہاں معائنہ کر لیں۔ اس پر شاہ محمود اور شاہ لطیف کاشتکار کو لے کر کھیت میں جا پہنچے۔ شاہ محمود اور کاشتکار یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے کھیت میں پوری فصل صحیح سلامت کھڑی ہے اور اس میں ایک پتے کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر حضرت شاہ محمود نے کسان سے کہا کہ اے کسان، تمہاری فصل تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تم نے غلط الزام کیوں لگایا؟ کسان اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ حضرت شاہ عبداللطیف کو زہری علم حاصل کرنے کے لیے غور گشتی ضلع کیمل پور میں بھیجا گیا، جو اس زمانے میں دین کا مرکز تھا۔ وہاں آپ نے قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق اور ریاضی پڑھی۔ اس کے علاوہ علم طب بھی آپ نے وہاں حاصل کیا۔ زہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کشمیر، بدخشاں، مشہد، نجف اشرف، کربلا معلیٰ، بغداد، بخارا اور دمشق کی سیر و سیاحت کرتے رہے۔ پھر وہاں سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ تقریباً 25 برس کی عمر میں واپس آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حیات المیر کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کے سلسلہ طریقت کا تعلق حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ اس طرح آپ نے سلسلہ قادریہ میں رہ کر فیض حاصل کیا۔ حضرت شاہ عبداللطیف نے حالت جذب سے پہلے چورپور میں قیام کیا، جو بعد میں نورپور شاہ کے نام سے مشہور ہوا، اور وہاں آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ احسن طریقے سے شروع کیا۔ دین مبین کو منظم انداز میں جاری کرنے کے لیے درس گاہیں قائم کیں۔ آپ خود درس قرآن مجید بھی دیتے تھے اور واعظ بھی کرتے تھے۔ آپ کی روحانیت اور علمیت کی شہرت سن کر دور دور سے لوگ آپ کے درس میں شرکت کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی درسگاہ میں طلباء کے لیے لنگر کا انتظام بھی کر رکھا تھا، جس کا سارا خرچ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے پورا کرتا۔ آپ ایک عالم باعمل تھے، حقیقت و طریقت آپ پر روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ بڑی سرکار نے دینی علوم کی ترویج اور اپنے افکار کو پھیلانے کے لیے 3 اداروں کا قیام بہت ضروری سمجھا۔ مدرسہ کو آپ نے اولیت دی، جہاں عربی علوم شریعت کی تعلیم کے علاوہ درس نظامی کی تعلیم کو بھی فروغ ملا۔ صوفیاء کرام کے لیے تصوف کی تعلیم و تربیت کے لیے خانگاہوں کے قیام کا اہتمام بھی کیا گیا۔ عوام الناس کے لیے واعظ و ہدایت کا انتظام آپ نے مسجد میں ہی کیا۔ حضرت بری سرکار نے اپنے ان اداروں سے دین حق کی تبلیغ پورے زور و شور سے شروع کی۔ یہی نہیں کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر تبلیغ کا کام کیا، بلکہ علاقہ بھر میں اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ آپ دین کی تبلیغ کے لیے دھیر کوٹ تشریف لے گئے، وہاں اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو خدا کی وحدانیت کا درس دیا، جس سے سینکڑوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ دھیر کوٹ میں ایک قوم ستی آباد تھی، اس کو اسلام کی ہدایات اور پند و نساء سے مشرف با اسلام کیا۔ ایک قوم تیوڑ آپ کے خلاف ہو گئی۔ اس قوم کا سردار کئی ہزار افراد کو لے کر آپ کے خلاف جنگ کے لیے نکل آیا۔ آپ نے اس کو سمجھایا اور جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر اس نے آپ کی تمام باتوں کو مسترد کر دیا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی خاندان کا ایک سرکردہ شخص اسلام لے آیا، اور اس کی تقلید کرتے ہوئے اور بھی کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح آپ کے پاس بھی کافی طاقت جمع ہو گئی۔ ستی قوم نے تیوڑ قوم کے ساتھ مقابلہ کیا
تیوروں کو شکست فاش ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید اور سنت رسول کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے کے لیے علوم ظاہری و باطنی کا حصول بڑا ضروری ہے۔ آپ نے اپنے درس میں مومن کے عقیدہ توحید و رسالت کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ آپ کے اقوال عالم تصوف میں وہ حیثیت رکھتے ہیں جیسے چاند ستاروں میں۔ خدا کے افعال کے علم کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ اللہ ہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے ہی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم شریعت عطا فرمایا ہے۔ علم شریعت میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت شامل ہیں۔ آپ اپنے مریدوں کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرتے۔ حسد، غیبت اور کینہ پروری سے آپ نے ہمیشہ باز رہنے کی ہدایت کی۔ روایت ہے کہ اوچ شریف کے ایک بزرگ فن شاہ بخاری نے جب حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کی شہرت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہماری ولایت میں ایک مشہدی کیسے داخل ہو گیا ہے، ہم اس کی تمام قوتیں سلب کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ 1,00,000 مریدوں کو لے کر پنڈی کی طرف بڑھے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے فن شاہ بخاری کے اس کوچ کا منظر حالت کشف میں دیکھا تو آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ فن شاہ بخاری 1,00,000 مریدوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ جب فن شاہ بخاری اپنے مریدوں سمیت جہلم کے قریب پہنچے تو حضرت بری امام نے جہلم کی طرف انگشت شہادت اٹھائی اور فن شاہ بخاری کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ فن شاہ بخاری بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً حضرت میر شاہ خراسانی کی طرف رجوع کیا۔ حضرت میر شاہ خراسانی بھی کشف کی حالت میں یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً بری امام رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ فن شاہ بخاری کی گستاخی کو معاف کر دیا جائے اور انہیں عذاب سے نجات دلائی جائے۔ حضرت بری امام نے فن شاہ بخاری کو گرفت سے آزاد کر دیا اور اس کے ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ اگر آپ کو یہاں آنا ہے تو مہمان کی حیثیت سے آؤ، نہیں تو ادھر نہیں آنا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فن شاہ بخاری اپنے 1,00,000 مریدین کے بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ اس پر حضرت کے مریدین تھوڑے پریشان ہو گئے کہ اتنے آدمیوں کو کہاں سے کھلایا پلایا جائے گا۔ انہوں نے اپنی مشکلات حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھیں تو آپ نے انہیں ایک کونڈا اور تھوڑا سا آٹا لانے کا حکم دیا۔ جب دونوں چیزیں لائی گئیں تو آپ نے یہ آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندھا اور پھر اس پر اپنا رومال ڈال دیا اور فرمایا کہ اس میں سے آٹا لیتے جاؤ اور روٹیاں پکاتے جاؤ۔ چنانچہ اس آٹے سے روٹیاں پکا کر 1,00,000 مریدوں کو کھلائی گئیں اور وہ ختم نہیں ہوا۔ پھر فن شاہ بخاری نے حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میری سواری کے شیر اور ہاتھ میں رکھنے کے سانپ کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ تو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے رات کو ایک گائے شیر کے سامنے چھوڑ دی گئی اور سانپ کے لیے ایک مرغ کو، تاکہ ان کی خوراک ہو جائے۔ لیکن صبح جب دیکھا گیا تو گائے اور مرغ دونوں موجود ہیں، لیکن سانپ اور شیر غائب ہیں۔ گائے نے شیر کو اور مرغ نے سانپ کو نگل لیا تھا۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو فن شاہ بخاری بڑے حیران ہوئے تو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے گائے کے پاس جا کر فرمایا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی امانت واپس کر دو۔ تو گائے نے شیر کو منہ سے نکال کر پھینک دیا اور مرغ نے سانپ کو، اور وہ دونوں اثر نو زندہ ہو گئے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ شہنشاہ دہلی بہادر شاہ اول آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں زر و جواہر پیش کیے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے زر و جواہر کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں دنیا کے کتوں کے لیے ہیں۔ بہادر شاہ اول دل میں خفا ہوا اور پھر اصرار کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تو دل میں فاسد خیال رکھتا ہے، میں تیرے زر و جواہر کو ریت کے زروں کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا۔ بہادر شاہ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی گفتگو نہیں سنی تھی۔ وہ کچھ رنجیدہ ہو گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اے شاہ، اپنی آنکھیں بند کرو اور مراقبے میں جاؤ۔ بہادر شاہ مراقبے میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شاہ عبداللطیف کے مصلے کے نیچے بے انداز دولت اور زر و جواہر کے انبار لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بڑے پشیمان ہوا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے زر و جواہر سے زیادہ قیمتی وہ جواہر ہیں جو عبادت خداوندی سے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے بہادر شاہ کو تلقین فرمائی کہ وہ ارکان اسلام کو قائم رکھے اور دین کے اصولوں کو فروغ دے۔ پیارے دوستو، بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا دور مغل بادشاہ شاہ جہاں کا دور تھا۔
شاہ جہاں بادشاہ کسی مہم پر ہزارہ کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ یہاں حاسدین نے امام بری سرکار کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو بادشاہ کے لیے خطرہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ایک فوج تیار کی جو حضرت امام بری کی خانقاہ پر جا کر ان کو اور ان کے معتقدین کو گرفتار کرنے پر متعین کی گئی۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے شہزادہ اورنگزیب کی ڈیوٹی لگائی۔ اورنگزیب آپ کی درسگاہ پر فوج لے کر پہنچ گیا، مگر آپ نے اس کی آمد کی بالکل پرواہ نہیں کی اور نہ ہی فوج سے گھبرائے، بلکہ قرآن مجید کے درس و تدریس میں مشغول رہے۔ شہزادہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ واقعی کوئی درویش انسان ہے جس نے نہ صرف میری آمد کی کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ فوج سے مرعوب بھی نہیں ہوا۔ آپ نے شہزادے کی دلی کیفیت کو فوراً بھانپ لیا، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ تھا کہ بے شک اللہ کے ولی کسی خوف اور حزن و ملال سے نہیں ڈرتے۔ اس آیت کے بیان کے بعد آپ دوبارہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ شہزادہ کھڑا آپ کو دیکھتا رہا۔ اب شہزادے نے بھی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے علاوہ حاکم وقت کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں غرق ہوں، امیر کی پرواہ کس طرح کروں؟ پھر آپ نے درس دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو لائق حمد و ثنا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر و قابض ہے، اس کا نور چہار سو ہے، اس کا کوئی شریک و ثانی نہیں، وہ ہر برائی اور عیب سے مبرہ ہے۔ اس کے بعد شہزادے نے آپ سے دعا کروائی۔ آپ نے اس کے حق میں تفصیلی دعا فرمائی، اس کو دعا کی اہمیت کے متعلق بتایا کہ اس ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی بھی چیز پسند نہیں۔ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا کی قبولیت کا یقین رکھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ شہزادے نے دعا کے قبول نہ ہونے کے بارے میں بھی آپ سے بات کی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رزق حلال دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد شہزادے اورنگزیب کو خوشخبری دی کہ تم ہندوستان کے بادشاہ بنو گے، مگر یاد رکھنا جب تک تم رزق حلال نہیں کماؤ گے اور اپنے اولاد کو پاک اور اچھی روزی نہیں کھلاؤ گے تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اورنگزیب پر آپ کی حکیمانہ باتوں کا بہت اثر ہوا۔ اس نے بادشاہ سے پہلے اور بادشاہت کے بعد ہمیشہ قرآن حکیم کی کتابت کر کے روزی کمائی اور رزق حلال کمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب کو یہ بھی تلقین کی کہ رعایا کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت کا سلوک کرنا بادشاہ کو بڑی تقویت پہنچاتا ہے، اور ایسے بادشاہ سے ہی حکومت کو دوام ملتا ہے جو اپنی رعایا میں بہت مقبول ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اورنگزیب خود کچھ خدام کے ہمراہ بطور ہدیہ نذرانہ کچھ جواہرات اور ایک عصا اور ایک تسبیح لے کر حضرت بری امام کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ طلبہ کو سبق پڑھا رہے تھے۔ شہزادہ اورنگزیب ماں اپنے خدام کے وہاں کھڑا رہا۔ آپ نے کچھ توجہ نہیں کی اور بدستور درس دینے میں مشغول رہے۔ خدام تو ان کی بے پرواہی دیکھ کر سیخ پا ہو گئے، لیکن اورنگزیب کا عقیدہ پختہ ہو رہا تھا۔ پھر جب آپ پڑھائی سے فارغ ہوئے تو ملاقات کا شرف بخشا۔ اورنگزیب نے نذرانہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی سلطنت میں کئی محتاج، یتیم اور بیوگان ہیں، یہ جواہرات ان کو دیجیے۔ ہمارا وقت خدا کے فضل و کرم سے اچھا گزر رہا ہے، اور عصا بھی اسے واپس کر دیا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ عصائے حکومت سمجھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکومت دے دی تو عدل و انصاف سے حکومت کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ تسبیح کے متعلق آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے دانے رعیت کی مثال ہیں اور امام بادشاہ کی مثال ہے۔ دانوں کا تعلق دونوں طرف سے امام کے ساتھ ہے اور اس نے سب کا بوجھ برداشت کیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ الغرض اورنگزیب جب یہ تمام منظر دیکھ کر واپس شاہ جہاں کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ آپ کی تمام بادشاہی میں ان جیسا کوئی آدمی نہیں ہے جسے لوگ واجب القتل سمجھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور دنیا سے بے نیاز ہے۔ یہ سن کر شاہ جہاں کا غضب کچھ کم ہوا۔ نیز روایت ہے کہ حضرت موصوف کو لنگر کے لیے جاگیر دینے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے مسترد کر دی۔ روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے پہلے حضرت شاہ چند چراغ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور دعا فرما دیں کہ اللہ رب کریم مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت شاہ چند چراغ نے فرمایا کہ آپ کی قسمت میں بیٹا نہیں بیٹی ہے۔
وہ عورت پھر بری امام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے بھی بیٹے کے لیے التجا کی۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور مراقبہ کرنے کے بعد اس عورت سے کہا کہ تمہاری قسمت میں بیٹا ہے۔ اس عورت نے عرض کی کہ میں تبھی تو آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں کہ اگر میری قسمت میں بیٹا نہیں تو بھی آپ کی دعا سے میرا کام ہو جائے گا۔ جب اس عورت نے بہت عجز و نیاز کا اظہار کیا تو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ کریم تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ کریم نے اس عورت کو جب لڑکا عنایت فرمایا تو بری امام کی حاضری کی نیت سے وہ اپنے گھر سے چل پڑی۔ جب راولپنڈی پہنچی تو خیال آیا کہ شاہ چند چراغ صاحب کی حاضری بھی دینی چاہیے۔ چنانچہ شاہ چند چراغ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ خداوند کریم نے بری امام کی دعا سے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ شاہ چند چراغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا نہیں، بیٹی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا تو فی الحقیقت بیٹی ہی تھی۔ آخر حیران و پریشان ہو کر وہ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا تو بری امام نے فرمایا کہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گود میں لڑکا ہے۔ جب دیکھا تو لڑکا ہی تھا۔ پھر واپسی پر شاہ چند چراغ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ بری امام کی دعا سے لڑکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکا نہیں، لڑکی ہے۔ جب دیکھا تو فی الواقع وہ لڑکی ہی تھی۔ وہ عورت بہت غمزدہ ہوئی اور پھر خیال آیا کہ بری امام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کرائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ جب بری امام کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا تو آپ کی دعا سے وہ لڑکی لڑکا بن گئی۔ بعد ازاں بری امام نے اس عورت کو فرمایا کہ جاتے ہوئے شاہ چند چراغ کے پاس اب مت جانا اور سیدھی گھر کی طرف چلی جانا۔ چنانچہ اس بڑھیا نے حسب الحکم ایسا ہی کیا اور بامراد ہو کر گھر چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ضلع ہزارہ کے ایک معزز خاندان کے سردار سید نور محمد کی صاحبزادی بی بی دامن خاتون سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑکی عطا کی جو کچھ ہی عرصے کے بعد رضائے الہی سے وفات پا گئی۔ اس سانحہ کے کچھ مدت بعد آپ کی اہلیہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ آپ نے دوسری شادی نہیں کی اور ان بال بچوں اور ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر اپنا سارا وقت خدا کی راہ میں گزارنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک باب بطور سالک گزارا جبکہ دوسرا باب آپ نے مجذوب کے طور پر گزارا۔ آپ کی زندگی اتباع رسول کا ایک نمونہ تھی۔ آپ نے پٹوار کے خطے میں رشد و ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے کہ تمام علاقے کی کایا ہی پلٹ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے لوث دینی خدمت سر انجام دی۔ آپ کے دم قدم سے کفر اور ظلمتوں کے بادل چھٹ گئے۔ آپ نے لوگوں کو جہاں اخلاقی، اسلامی اور مذہبی تعلیم دی وہاں تصرف اور روحانیت کے بھی جام پلائے۔ آپ ایک انقلاب آفریں ہستی تھے۔ آپ کی نادر روزگار درسگاہ نے اسلام کو بہت ترقی دی۔ آپ نے اسلام کی حقیقی خدمت کر کے خدا کی رضا حاصل کی۔ حضرت شاہ لطیف بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے 1117 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کو نورپور شاہ میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں بعد میں آپ کا مزار اقدس بھی پختہ تعمیر کیا گیا۔ یہ مزار نورپور شاہ اسلام آباد میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔